वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल फुरकान का मुताला शुरू कर रहे हैं। कुरान हकीम का 18वां पारा है और सूरतुल फुरकान का नंबर है 25। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन नूर का हमने मुताला मुकम्मल किया था पिछली नशिस्त में। अब फिर से मक्की सूरतों का एक सिलसिला आ रहा है और फिर 21वें पारे में जाएंगे तो वहाँ इंशाअल्लाह सूरह अहज़ाब वो मदनी सूरत आएगी। तब कई सूरतें हैं जो कि मक्की सूरतें हैं और जो मक्की सूरतों के बुनियादी मौज़ूआत हैं वो इन सूरतों में भी हमारे सामने आएंगे और फिर वो बात के तशरीह का मामला भी निस्बतन कम होगा। कल अल्लाह की तौफीक से हमने कोई सवा पारे के लगभग कोशिश की थी या कुछ कम की तकमील हो, अल्लाह के फजल से वो हो गई। आज आप हिम्मत करके बैठिएगा इंशाअल्लाह, तो आज 1.5 पारा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आफियत अता फरमाए। सूरतुल फुरकान का मुताला शुरू कर रहे हैं। इस सूरत में रसूलों के कुछ वाक़यात का बयान भी है। इसी तरह मुश्रिकीन जो एतराज़ात करते थे और मुतालबात फरमाइशी प्रोग्राम्स जो उनके चलते थे उनका बयान भी है। तौहीद बारी ताला की के दलाइल भी हैं और इस सूरत के बिल्कुल आखिर में इबादुर रहमान, रहमान के बंदों की बड़ी प्यारी सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही। बड़ी बरकत वाली ज़ात है अल्लाह की जिसने अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ुरक़ान यानी कुरान नाजिल फरमाया। लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए डराने वाले, खबरदार करने वाले हो जाएं। फुरकान कुरान को कहा गया हक व बातिल में फ़र्क कर देने वाला कलाम है और अब्द कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को। आमतौर पर अब्द का लफ्ज़ या बंदा होना हम लोग उसको हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कई मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का जिक्र करते हुए लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मेराज का वाक़या अब्द का जिक्र है। सूरह कहफ जुमे के दिन तिलावत करते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, बंदे पर किताब नाजिल फरमाई। यहाँ भी फरमाया फुरकान के आगाज़ में बंदे को फुरकान अता की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अब्दे कामिल मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर फुरकान का नुज़ूल ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए डराने वाले, खबरदार करने वाले हो जाएं। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जिसकी ने बादशाहत है आसमान और ज़मीन की। वलम यत्तखिज़ वलदा, और उसने किसी को बेटा नहीं बनाया। वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और कोई उसका बादशाहत में शरीक नहीं। व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, और अल्लाह ने हर शय को पैदा फरमाया फिर उसका एक मुनासिब अंदाज़ा मुकर्रर किया। इंसान के आज़ा बंदा देखे, मुनासिब अंदाज से, मुनासिब मकाम पर, मुनासिब कैफियत में अल्लाह ताला ने उनको बनाया। तो हर शय को तख्लीक भी फरमाया और मुनासिब अंदाज़ा भी अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, और उन लोगों ने मुशरिकीन ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना डाले। ला यख़्लुक़ून शैअन व हम युख़्लक़ून, वो कुछ भी पैदा नहीं करते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अ, और वो अपने लिए इख्तियार नहीं रखते न किसी नुकसान को न किसी नफ़े का। वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, और न वो इख्तियार रखते हैं किसी मौत का न किसी ज़िंदगी का। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, और कुफ्र करने, माफ़ कीजिएगा, वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, और ना वो इख्तियार रखते हैं किसी मौत का और ना किसी ज़िंदगी का और ना फिर दोबारा जी उठने का। यानी ये कुल इख्तियार अल्लाह के पास है, ज़िंदगी देने का, मौत देने का, दोबारा खड़ा करने का। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने कहा इन हादा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु व अआनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून, ये तो कुछ नहीं मगर एक झूठ है, मनगढ़ंत बात, माअज़ल्लाह, इन्होंने इसको घड़ लिया है और इस बात पर दूसरे लोगों ने इनकी मदद की है। माअज़ल्लाह, कुरान के बारे में ये इल्ज़ाम तराशी मुश्रिकीन की तरफ से। फ़क़द जाअू ज़ुल्मन व ज़ूरा, यकीनन वो उतर आए हैं जुल्म और झूठ के रवैये पर। वक़ालू असातिरुल अव्वलीन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, और इन लोगों ने कहा कि पिछले लोगों की कहानियां हैं, इसने इन्हें लिख लिया है, बस वो इन पर पढ़ी जाती हैं सुबह शाम। माअज़ल्लाह।
قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی علیہ السلام فرما دیں جس کو نازل فرمایا اس اللہ نے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے، انہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور ان لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا اور زمین میں چلتا پھرتا بھی ہے، لولا انزل ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا تو وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہو جاتا۔ وہی بات کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا، یہ معاملات پہلے بھی بیان میں آ چکے ہیں۔ او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا اس کی طرف اتارا جاتا کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا، کوئی مالدار آدمی ہوتا جس کو رسول بنایا جاتا، پھر وہی پرانا اعتراض۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم تو پیروی کرتے ہو صرف جادو کے مارے ہوئے ایک آدمی کی، معاذ اللہ۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اے نبی علیہ السلام بھلا دیکھیے انہوں نے کس طرح آپ کے لیے باتیں بیان کی ہیں، بس یہ لوگ بہک گئے ہیں لہذا وہ کوئی راستہ نہیں پاتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیر من ذلك جنات، اے نبی علیہ السلام برکت والی ذات اللہ کی کہ اگر وہ چاہے تو اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اس سے بہتر باغات بنا دے، ایسے باغات تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، ویجعل لك قصورا، اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محل بھی بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں مالدار ہونا چاہیے تھا، کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، یہ ان کا بے جا مطالبہ ہے۔ بل کذبوا بالساعة، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، واعتدنا لمن کذب بالساعة السعیرا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ اسے یعنی جہنم کو دور سے، جب وہ جہنم انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ لوگ اسے جوش مارتا ہوا اور چنگھاڑتا ہوا سنیں گے، بھڑک رہی ہوگی غضب کے مارے اور ان کو عذاب دینے کے لیے تیار ہوگی اور ان کو سمیٹ لینے کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، جکڑے ہوئے مراد زنجیروں میں، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا كثيرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن اب موت نہیں آئے گی۔ وہ جو سورہ اعلیٰ میں ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ حدیث کا ذکر بھی آیا ترمذی شریف میں، موت کو بھی ایک مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کے باغ جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، کانت لہم جزاء ومصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاءون خالدین، اس میں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ جو ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ ساری خواہشات ادھر پوری ہوں گی، کہاں؟ جنت میں۔ ابھی آیات ہم نے تلاوت سنی نماز عشاء میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے اور جو تم مانگو گے پکارو گے وہ تمہیں وہاں پر عطا ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک وعدہ ہے آپ کے رب کے ذمے جو رب نے لازم کر لیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں، اللہ جو چاہے اپنے لیے لازم کر لے، یہ وعدہ ہے آپ کے رب کے ذمے جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ نے جمع فرمائے گا اور ان کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، فَيَقُول، بس تو کہے گا فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کو، ہؤلاء ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ انبیاء کو بھی تو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا نا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، نیک لوگ ہوں، ان سے پوچھا جائے گا، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے جائز نہ تھا کہ ہم بناتے تیرے سوا اوروں کو مددگار، ولکن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر، لیکن اے اللہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا کی یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے۔
خوشحالی میں مست ہوئے اور بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. اب اللہ فرمائے گا ان مشرکین سے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لو انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی جو تم کہا کرتے تھے. مشرکین کے شرک کا انکار کر ڈالیں گے جن کو اللہ کی الوہیت میں شریک کیا گیا. انبیاء اور رسول کی بات ہو رہی ہے, نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے, وہ انکار کریں گے. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا بس اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یقیناً وہ کھاتے تھے کھانا اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. وہ انسانوں میں سے تھے, چنے ہوئے تھے, لیکن عام انسان نہیں تھے, چنے ہوئے بندے مگر انسانوں میں سے تھے. جی مگر انسانوں میں سے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ رسول لوگوں کے درمیان رہ کر زندگی بسر کرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, انسانی سطح پر وہ زندگی بسر کرتے تھے. تبھی وہ لوگوں کے لیے نمونہ بھی تھے اور رول ماڈل بھی تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. مثلاً سچے ایمان والے اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں منکرین حق وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے لیے مصیبت کرتے ہیں. تو بعض کو بعض کے لیے ایمان والوں کو لو اہل باطل کے لیے آزمائش کا معاملہ بنا دیا گیا. اتصبرون پس کیا تم صبر کرو گے. مار کا حق و باطل تو جاری ہے. ایک طرف حق والے ہیں وہ بھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے, دوسری طرف اہل باطل ہیں وہ بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال ہر ایک کے اعتبار سے اتصبرون تو کیا تم صبر کرو گے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. الحمدللہ جی 19 سے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. کون سی شب ہے آج؟ سب کو انتظار ہے بھائی وہ ایکول کب ہوگا, تو آج ایکول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جب ایکول ہوگا پھر آپ ایک اور سوال کریں گے تو وہ سوال بھی میں خود آپ کے سامنے رکھوں گا, جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن کب؟ جب 20 سے پارے کا ہم آغاز کر لیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا لولا انزل علينا الملائکہ کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتار دیے گئے, او نرا ربنا یہ ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں. پھر وہی فرمائشی پروگرام اس کی لسٹ کا ذکر آ رہا ہے. فرشتے ہم پر نازل کر دیے جاتے, ہم خود اپنی نگاہوں سے رب کو دیکھ لیتے. لقد استكبروا في انفسهم عتوا كبيرا یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑی سرکشی کی. یوم يرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین اور جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو اس دن مجرمین کے لیے وہ خوشخبری نہیں ہوگی. فرشتے کو تمہیں ہار پہنانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ فرشتے کئی مرتبہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں. تو اس دن مشرکین کے لیے, کفار کے لیے, منکرین حق کے لیے کوئی خوشخبری کا معاملہ نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ کہیں گے کوئی آڑ ہو جس سے ہم روک سکیں, پناہ لے سکیں, کوئی بچانے والا ہمیں ہو, مگر اس دن کوئی بچاؤ نہیں ہوگا جب اللہ کے فیصلے کے ظہور کا وقت آ گیا. اب مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کے اعمال کی کہ جو ایمان کے بغیر اور یا دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں. سورہ نور میں بھی ایک تمثیل آئی تھی, اس سے پہلے بھی ایک تمثیل آ چکی ہے. کل تیسری تمثیل یا تیسری مثال آ رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان کے بغیر کچھ عمل کریں یا دکھاوے کا کوئی عمل کر رہے ہوں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. جیسے کہ راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے یا زمین فصل چورا چورا ہو جاتی ہے, ان کے اعمال کو بھی جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے, ایمان میں بڑھوتری نصیب فرمائے. اللہ ریاکاری سے, دکھاوے کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ حضور کی دعا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کل ذکر آیا تھا سنن نسائی میں دعا ہے اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریا سے, دکھاوے سے پاک کر دے. میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے. حضور دعا کر رہے ہیں علیہ السلام, وہ تو ان کی عاجزی ہے, یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا اس دن جنت والے بہت عمدہ ٹھکانے میں ہوں گے اور بہترین آرامگاہ میں ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں, جنت والوں میں شامل فرما. ویوم تشقق السماء بالغمام اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن اس دن سچی بادشاہی رحمان یعنی اللہ ہی کے لیے ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا. ذکر ہے اس دن رحمان کی بادشاہت ہوگی. بادشاہت آج بھی اللہ کی ہے,
صرف اللہ نے بندوں کو عمل میں تھوڑا سا اختیار دیا تو کوئی فرعون بن جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. باقی بادشاہت آج بھی اللہ کی ہے. نمرود کو کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب کہاں سے نکالتا ہے سورج کو؟ مشرق سے. تو نکال کے دکھا دے مغرب سے. چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. بادشاہت آج بھی, مگر آج کچھ لوگ اختیار کی بنیاد پر اپنا غلط دعویٰ کر بیٹھتے ہیں, غلط اظہار کر بیٹھتے ہیں. کل اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے آج؟ سب کی سٹی گم, سب چپ ہوں گے. اللہ ہی کی طرف سے اعلان کروا دیا جائے گا للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے جو واحد ہے کل غلبہ رکھنے والا. وکان یوما علی الکافرین عسیرا, اور کافروں پر وہ دن بڑا سخت ہوگا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ, اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا. یہ محاورتاً ہے, ہاتھوں کو کاٹ کھانا, غصہ, اپنے اوپر ہی غصہ نکالنا. یقول, کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی, ان کو میں نے فالو کر لیا ہوتا. اب جو قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا, برے انجام کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا یا ویلتا, ہائے میری شامت, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, یقینا اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا اس کے بعد کہ جبکہ وہ میرے پاس آ گئی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان انسان کو عین وقت پر تنہا چھوڑ کر بھاگ جانے والا ہے. یہ موضوع پہلے بھی آتا رہا, بیچ چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. غزوہ بدر میں بھی ذکر آ گیا. یہاں دوستی کی بات آ رہی, کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اسے مروا ڈالا مجھے, بہکا ڈالا مجھے. سب سے بڑا برا دوست کون ہے؟ سب سے بڑا برا دوست ہے شیطان. پھر اس کی پارٹی کے لوگ. ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اہم حدیث بخاری شریف میں, المرء علی دین خلیلہ, ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو تم نے کس کو دوست بنا رکھا ہے, کس سے تم نے تعلقات قائم رکھے ہیں, کس سے تمہاری صحبت کا, کمپنی کا, اٹھنے بیٹھنے جینے مرنے کا معاملہ ہے. جیسے تمہارے دوست ویسا تمہارا دین ہوگا. اللہ ہمیں نیک لوگوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھا تھا ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑو. اللہ نیک لوگوں کی صحبت, نیک ماحول سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ہمارا بڑا پیارا ماحول ہے. ہمارے یہاں کسی کی غرض ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگی ہوئی, اللہ کے خاطر اس کے کلام کی نسبت سے جمع ہو رہے. اللہ اس طرح کا ماحول ہمیں مزید عطا فرمائے, رمضان شریف کے بعد بھی عطا فرمائے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان انسان کو عین وقت پر تنہا چھوڑ جانے والا ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عرض کریں گے, اے میرے رب بے شک میری اس قوم نے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا. یہ ہے رسول اللہ کی شکایت, میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اولاً تو حضور کی شکایت کفار مشرکین کے لیے ہوگی جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کا سرے سے انکار کر دیا. البتہ اہل علم نے, مفسرین نے لکھا, اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, تفسیر عثمانی میں ہے, اس کی چند باتیں عرض کرو, مزید باتیں بھی آئیں گی. کہ قرآن پر سچا ایمان نہ رکھنا, قرآن کی تلاوت نہ سیکھنا, قرآن کی تلاوت کی کوشش نہ کرنا, قرآن کو سمجھنے کا اہتمام نہ کرنا, قرآن پر عمل کی کوشش نہ کرنا, اگر اس اعتبار سے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے تو ڈرنا چاہیے کل یہ شکایت ہمارے خلاف نہ ہو جائے. ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی دعا کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے خلاف شکایت لے کر کھڑے ہو گئے تو اندازہ کیجئے معاملہ کہاں کس قدر تباہی کا ہوگا. اللہ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذکر آ چکا, کیا کریں گے؟ شفاعت کریں. حضور ہمارے حق میں کیا کریں گے؟ شفاعت کرے. قرآن ہمارے حق میں, ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, بار بار اس کتابچے کا ذکر آ چکا, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کا خطاب. اور 5 حقوق, اس قرآن پر ایمان بھی,
اس کی باقاعدہ تلاوت بھی، اس کو سمجھنے کا اہتمام بھی، اس پر عمل اور احکام کے نفاذ کی کوشش بھی، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش بھی، ہر مسلمان پر اس کی کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق یہ 5 حقوق عائد ہوتے ہیں مسلمانوں پر۔ قرآن مجید کے حقوق، یہ کتابچہ پڑھنے والا ہے، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کی شکایت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے گناہگاروں میں سے۔ مراد ہے کہ ہر قوم میں سردار اور اس طرح کے افراد ہمیشہ اٹھتے رہے، ذکر پہلے بھی آیا، آج بھی پیغمبروں کے واقعات کے ذیل میں آئے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے اعتبار سے۔ وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کیوں نہ ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا گیا، یعنی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا، اس پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ اللہ کا جواب کذالک، اسی طرح بتدریج گریجولی اس کو نازل کیا گیا، لنثبت به فؤادک، اے نبی علیہ السلام، تاکہ آپ کے دل مبارک کو ہم اس سے مضبوطی عطا کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر نازل اور سنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ورتلناہ ترتیل، ہم نے ٹھہر ٹھہر کر سنایا ہے۔ 2 باتیں ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے، تاکہ اس کا حفظ آسان ہو۔ صحابہ بھی تو حفظ کر رہے تھے، بھائی قرآن کے پہلے حافظ کون ہیں؟ خود حضور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر صحابہ کی اکثریت قرآن حکیم کے حافظ، تو حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات میں رہنمائی آ رہی، بدر کا موقع آیا، کیا سوال اٹھا، انفال کے بارے میں جواب آ گیا۔ تو جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ آگے بڑھ رہی، آپ کی جد و جہد آگے بڑھ رہی، ہدایت آ رہی ہے، اور اس کو ریلیٹ کرنا بھی آسان ہے۔ اسی طرح اس کی تعلیم دینا بھی آسان، یکدم یہ ہزاروں آیات آ جاتی تو اس کا ایکسپلین کرنا بھی آسان نہ ہوتا، یعنی سیکھنے والے حضور کے لیے تو کوئی مشکل نہ ہوتی، سیکھنے والے صحابہ کے لیے مشکل کا معاملہ نہ ہو جاتا۔ تو یہ بہت سارے اس میں حکمتیں تھیں جس کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اور ہمیں بھی کیا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا، سورہ المزمل کی ابتدا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اے نبی علیہ السلام، یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بات نہیں لاتے، مراد کوئی اعتراض، کوئی سوال، مگر ہم ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت عطا کرتے ہیں۔ جو اعتراضات آ رہے ہیں، جوابات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، استغفر اللہ، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی لوگ ہیں جو بدترین مقام میں ہیں اور بہت ہی بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر مزید مختصراً دیگر رسولوں کا بیان آ رہا ہے، لیکن مختصراً اس مقام پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون بنایا، ان کو بھی نبوت دی گئی تھی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پس ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فدمرناہ تدمیرا، تو ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر کے تباہ کر دیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی یعنی عبرت بنا دیا۔ واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، وقوم عاد وقوم ثمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں۔ کنویں والے، یہ واقعات واضح نہیں ہیں، اب ممکن ہے، ایک رائے ہے واللہ عالم، کہ شاید ایک وہ قوم جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر شہید کر دیا، اور شاید اس نسبت سے کنویں والے کہا گیا، واللہ عالم، کیونکہ بعض انبیاء کو شہید بھی کیا گیا، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن زیادہ ان کے واقعات بیان نہیں ہوئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی، مگر یہ کہ لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُنذِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً وہ اس بستی پر آئے جن پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں، یعنی اس بستی کو۔ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ لوگ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ حق کی جان بوجھ کے مخالفت،
حق کو جان بوجھ کے رد کرنا، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانا، بنیادی وجہ آخرت کا یقین نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں، تبھی دھڑلے سے انسان حقائق کو جھٹلا کر باطل پر اڑا رہتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی علیہ السلام جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ وہ آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے ہیں کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ معاذ اللہ، یعنی ان کی اس بات پر میں معاذ اللہ پڑھ رہا ہوں، إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ جلد جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راہ راست سے بدترین گمراہ ہو چکا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بڑا ہلا دینے والا ایک مقام ہے قرآن کا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہم نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہاں کیا آ رہا ہے؟ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ بہت آسان ہے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا، بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں یہ ذرا شدت پسندی والے رویے ہیں، شرک کا فتویٰ لگا دینا، فارغ کر دینا، کفر کا لگا دینا، اور جناب دوسروں کو بالکل پہنچا کر ہی چھوڑنا، حالانکہ ضمنی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کفر اسلام کی بحث نہیں ہوتی۔ بڑے آرام سے جو ہے وہ، میں مثالیں نہیں دے سکتا، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی پر جا کے ڈائریکٹلی، لیکن اندازہ کر لیا جائے، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا ہے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنانا؟ ہاں ایک دل آپ کا میرا چاہ رہا ہے کہ بھئی آج سحری میں یہ کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، حلال کھائیں گے نا، کوئی ایشو نہیں۔ آج افطار میں ہم یہ پیئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، حلال پیئیں گے نا، اس میں مسئلہ نہیں۔ خواہش کی ایسی پیروی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، یہ ہے گڑبڑ۔ ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نفس کی خواہش، اگر یہ ٹکرائیں اور نفس کی خواہش پر عمل کیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، یہ اندر کی خواہشات اٹھتی ہیں اور بندہ ان میں ڈوب کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اگر کر رہا ہے تو اس وقت معبود نفس ہوا۔ حی علی الصلاۃ کا حکم آ گیا، آگے سے ورلڈ کپ کا میچ لگا ہوا، لگے ہوئے اسی کے اندر نماز ضائع کر دی، تو معبود کون ہوا؟ کرکٹ؟ مجھے پتا ہے سخت لگے گی بات بہت سوں کو، لیکن ہے۔ لگے ہوئے بیٹھے ہوئے سیٹ پر، سارا نمٹا رہے کام، یہ بس فائل کمپلیٹ ہو جائے، یہ اسائنمنٹ پورا ہو جائے، یہ ڈیل فائنلائز ہو جائے، نہیں گئی نماز ضائع ہو گئی۔ معبود کون ہوا؟ فائل، باس، کاروبار، روپیہ، پیسہ۔ اب کوئی لوگ کہیں یہ ذرا کچھ زیادہ ہی سخت بات کرے تو حضور کی بات سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، بخاری شریف کی حدیث، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ درہم دینار کا۔ اس کے پیچھے اتنا دیوانہ ہوا، اسی کا ہو رہا اللہ کا حکم پامال۔ یہ ہے خواہش نفس کی ایسی پیروی کہ جب خواہش نفس یہ معبود بن جائے اور اللہ معبود نہ رہے۔ اب یہ غلطیاں تو ہو رہی ہیں بھائی، توبہ کرنی چاہیے، اور دوسروں کی فکر کریں مگر دوسروں سے پہلے اپنی فکر کریں۔ اپنے اندر جھانکیں گے دوسرے اچھے لگیں گے، اور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو ہم اچھے ہوں گے، اور ہم سب یہ کوشش کریں گے تو سب اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم چاہ رہے ہیں دوسرے اچھے ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم یہ چاہیں کہ پہلے میں اچھا ہو جاؤں، انشاءاللہ اور لوگ بھی اچھے ہوں گے۔ یہ بڑا ہلا دینے والا مقام۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس سے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے لیے نگہبان ہو جائیں گے، اس کی طرف سے وکیل ہو جائیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے عقل سے کام لیتے؟ ایسا نہیں ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ تو نہیں ہے مگر چوپایوں کی طرح، بل ہم اول السبیلا، بلکہ راہ راست سے بدترین گمراہ ہیں۔ وہ جانور ہیں جو بے مقصد ہیں، یعنی ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ انسان استعمال کر لے چھٹی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ بے مقصد نہیں با مقصد پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون کے آخر میں آیا تھا نا، افحسبتم
انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو سچا حقیقی بادشاہ ہے اس کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا کریں۔ تو جو بے مقصد زندگی گزار رہا ہے وہ جانوروں کی سطح کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی بات ہے کہ انسان وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جو با مقصد زندگی گزار رہا ہو۔ اب اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسے سائے کو دراز کیا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل بنایا، یعنی دھوپ نکلتی ہے تبھی سایوں کا پتہ چلتا ہے، تو سورج کو اس پر ایک دلیل قرار دیا گیا۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے اس سائے کو سمیٹا اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ کر۔ نصف النہار ہو جاتا ہے، زوال کے بعد وہ سورج بھی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، سائے بھی چھوٹے ہونا سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہ اللہ جس نے تمہاری رات کو پردہ بنایا یعنی آرام کا باعث، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو کھڑے ہونے کا کھڑے ہونے کا وقت بنایا مراد کام کاج کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا، بارش کو یعنی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندگی عطا کریں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سے چوپائے اور انسان۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم نے اسے یعنی بارش کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس سے ایک مراد کیا ہے؟ اللہ جہاں چاہے برسا دے۔ اور اب کراچی کا عالم کیا ہے، جب بارش ہوتی ہے شہر کے ایک کارنر میں ہوتی، دوسرے کارنر میں نہیں ہو رہی ہوتی۔ بعض اوقات ایک صاحب شہر کے ایک کارنر سے چلے تو 40 کلومیٹر آرام سے گھوم لیتے ہیں پورے شہر میں جی، اور ایسا تجربہ آپ کا بھی ہوگا، ہمارا بھی رہا کہ ایک کارنر سے چلے، بارش ملی، اس کے بعد خوش پڑا ہوا ہے، پھر بارش ملی، پھر خوش پڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کارنر پر پہنچے 40 کلومیٹر دور تو جناب وہ بارش مل گئی۔ اللہ کی شان جہاں چاہے برسائے، جہاں چاہے نہ برسائے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگوں نے ناشکری کے رویے کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والے کو بھیج دیتے۔ ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ہر آج کے حساب سے کہیں ہر یوسی میں اللہ تعالیٰ بھیج دے، ہر محلے میں اللہ تعالیٰ بھیج دے، نہیں، مرکزی بستی میں سینٹرل پلیس ہوتا تھا اور اس سے دیگر قرب و جوار کے علاقے جڑے ہوتے تھے، بات وہاں پر پہنچنا آسان ہوا کرتا تھا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی علیہ السلام کفار کی بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ مکی دور کی سورت فرقان، اور مکی دور میں جنگ تلوار سے نہیں ہوئی، ہاں قرآن کی تلوار استعمال ہوئی ہے۔ وہ جو 313 بدر میں ملے وہ بھی کہاں سے ملے تھے؟ بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ بدر میں تلواریں ٹکراتے ہی تو نظر آ رہی، یہ تلوار اٹھانے چند ہی تلواریں مگر اٹھانے والے یہ اصحاب بدر کہاں سے پروڈیوس ہوئے؟ قرآن سے، مکہ مکرمہ میں۔ اور مکی دور میں جو کشاکش چل رہی ہے اس میں کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ قرآن سے۔ باطل عقائد کا رد، باطل نظریات کا رد، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت کو بٹھانا، فکر آخرت ان کے اندر بٹھانا، آخرت کے طلبگار بنانا، توحید کے دلائل کو پیش کرنا، دعوت دین کا کام یہ سارا عمل مکی دور میں یہ تلوار قرآن کی استعمال ہوئی ہیں۔ آج بھی ہم اس معاشرے میں اگر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، واقعتاً تبدیلی،
تو کامل ترین تبدیلی تو محمد رسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی میتھڈالوجی کو دیکھنا ہوگا۔ بارہا اس کتابچے کا حوالہ آیا رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتابچے کا مطالعہ بھی مفید رہے گا۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا خطاب ہے، آڈیو ویڈیو میں بھی دستیاب ہے۔ مزید برآں جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ، یہ بھی بڑا خوبصورت خطاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج ہمیں ہمارے معاشروں میں کس کس سطح پر، کس کس لیول پر، کس کس اینگل سے جہاد کی ضرورت ہے، جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ، بڑا قیمتی بیان اس میں آپ کو ملے گا۔ ان دا نٹ شیل، تبدیلی پائیدار بنیاد پر پہلے لوگوں کا ذہن اور دل بدلنا ہوگا۔ یہ دل اور ذہن بدلیں گے تو افراد بدلیں گے، اور بدلے ہوئے افراد ہی کسی واقعتاً تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں یہ پورا پروسیس انقلاب کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ وجاہدہم بجہاد کبیر، اور نبی علیہ السلام سے بڑا جہاد کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اب یہاں تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ دور ترجمہ قرآن میں موجود ہیں۔ رمضان شریف کے بعد اللہ میں توفیق قرآن سے اور جڑیں، وہ رجوع الی القرآن کورسز تفصیلات آپ کے سامنے موجود۔ نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بات ہو رہی ہے، ایک 5 مہینے کا کریش کورس وہ الگ آپ کو ہم آفر کر رہے ہیں۔ تفصیلات قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی ہیں، مکتبے سے بھی لیجئے اور تہیہ کریں۔ ہر سال اللہ کا شکر ہے 200-250 حضرات و خواتین شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ تعداد اور بڑھے اور بڑھے۔ یہ قرآن کو لے کر کھڑے ہونے والے اگر کھڑے ہوں گے تو پھر اس معاشرے میں کسی پائیدار تبدیلی کے لیے پائیدار بنیاد ڈل پائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، وہی ہے اللہ جس نے 2 دریاؤں کو ملایا، یہ اس کا ایک طرف پانی خوشگوار ہے اور دوسرا اس کا ایک طرف اس کا پانی خوشگوار اور شین یعنی میٹھا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دوسرا ہے جو تلخ بھی ہے اور کڑوا بھی ہے، یعنی اس کا ذائقہ بھی تھوڑا سا بدمزہ ہے اور تلخ بھی ہے۔ یہ دنیا میں کئی مواقع پر ایسا ہے، پاکستان میں بھی اٹک کے علاقے میں، اسی طرح بحرین میں، اسی طرح گجرات انڈیا میں، اسی طرح کیپ ٹاؤن میں، دنیا کے اور علاقوں میں بھی ساتھ ساتھ 2 دریا بہ رہے ہیں، سمندر بہ رہے ہیں، اور دونوں کی بالکل خصوصیات ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ ایک کشتی میں ہوں تو آپ کو رائٹ لیفٹ بالکل ان کا رنگ بھی الگ نظر آئے گا، اور دونوں کا اگر آپ ٹیسٹ کریں تو وہ ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ وہی الفاظ سورہ رحمان میں ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور اللہ نے ایک آڑ رکھی ہوئی بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ البتہ جو میٹھا ہے وہ بھی فائدہ مند ہے، جو کھاری یا کڑوا ہے وہ بھی فائدہ مند ہے۔ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ مچھلیاں بھی عطا کر رہے سب کچھ، اور وہ کھاری پانی میں سڑتا نہیں ہے کچھ۔ کتنی جانور سمندروں میں ہلاک ہو رہے مر رہے ہیں، یہ سمندروں میں بو اور سڑان نہیں آتی، یہ اس کھارے پانی کی حکمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ سارا ایبزارب کرا دیتا ہے۔ تو کھارا ہو یا میٹھا ہو، دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ رکھ دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ بنا دی ہے کہ ایک طرف کا پانی دوسری طرف غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ جن کو سمندروں کے سفر کا زیادہ تجربہ ہے وہ بتاتے بھی ہیں، لکھا بھی ہے کتابوں میں، تفاسیر تک میں لکھا ہے، سمندر کے بالکل بیچوں بیچ پتا ہوتا ہے کشتی والوں کو، جہاز والوں کو یا نیوی والوں کو، فورسز والوں کو، اس جگہ سے میٹھا پانی ملے گا، وہاں سے جا کے لیا جاتا ہے پانی، بالکل سمندر کے بیچوں بیچ۔ اللہ کی شان ہے، ایک طرف پورا سمندر کھارا اور درمیان میں ایک مقام آ رہا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی میٹھا پانی اس کے سٹوریج عطا فرما رہے ہیں، اور ان دونوں پانیوں کی صفات الگ الگ ہیں، مگر ایک آڑ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہوئی، ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ چلیے جناب، گھروں کی باتیں ہو رہی تھی، اب سسرال کی بات بھی آ رہی ہے، سنیے، سسرال کی بات بھی آ رہی ہے قرآن حکیم میں، ہم لوگ تو اگنور کرتے ہیں نا، پوچھیں اللہ کے کلام سے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر بنائے اس کے نسبی رشتے اور سسرالی رشتے، ایک اپنے حقیقی رشتے ہیں اور ایک سسرالی رشتے ہیں، اور جب رشتے طے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، 2 بول سے 2 تو حلال ہو جاتے ہیں، 2 بول کہنے سے 2 حلال ہو جاتے ہیں، اور کئی 1 حرام ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک مرد عورت کا نکاح ہوا، دونوں حلال ہو گئے، اب بہو کا نکاح سسر سے حرام، داماد کا نکاح ساس سے حرام، یہ باتیں پہلے بھی آئیں، اب یہ رشتے بن رہے ہیں، ان رشتوں میں تقدس بھی آئے گا، ادب بھی آئے گا، احترام بھی آئے گا، فرائض بھی آئیں گے، حقوق بھی آئیں گے، اللہ
بڑے چھوٹے کا ادب اور شفقت کی بات بھی آئے گی. اللہ اپنے کلام میں ذکر کر رہا ہے. کسی بات کا اللہ کے کلام میں آنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. نسبی رشتوں کی اہمیت بھی اور سسرالی رشتوں کی اہمیت بھی بتائی گئی. ایک صاحب ہیں ہمارے بڑے بزرگ ساتھی ہیں, ان کی 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی, سب شادی شدہ ہو گئی. کیا تعارف کراتے ہیں بھائی کتنی اولاد ہے؟ بھائی اللہ نے 4 بیٹیاں دی, 4 بیٹے دیے. کیا مطلب ہے؟ داماد بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے, کوئی سمجھے تو نا. تو بہو کو بھی بیٹی سمجھنا چاہیے. ہماری بیٹی جا رہی کسی کے گھر میں, ہم چاہتے ہیں وہ رانی بن کر رہے, اور دوسری کی بیٹی کو لے کر آئے تو کیا نوکرانی بن کر رہے؟ استغفر اللہ. کچھ تو خدا کا خوف کریں. تمہاری بیٹی کہیں گئی تو کسی کی بیٹی ہی تو لے کر آئے ہو نا. یہ ہے جو دین کی تعلیم ہے, دین توجہ دلاتا ہے ان باتوں پر. چلیں, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. ابھی میں ذرا سی مسکراہٹ پتہ ہے کیوں آئی؟ اللہ مجھے بھی مسکراہٹ, آپ کو میں دعا دے تو آپ مجھے بھی دعا دیا کریں. وہ پرچیاں آتی ہیں, اب یہ بھی بتائیں, یہ بھی بتائیں, وہ بھی بتائیں, وہ بھی بتائیں. ہر ایک چاہ رہا ہے ہمارا بتائیں. بھائی جس کا آئے گا سب کا بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. دل بڑا رکھیں, ہم حقوق دینے والے بنیں. دینے والا ہاتھ, لینے والے ہاتھ سے شکایتیں کم کریں, شکایتیں چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے شکایت کی کوئی بات کی تھی؟ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا, یہ احسان کیا, یہ احسان کیا. اللہ اکبر, بی پازیٹو. خیر, تو یہاں سسرال کا بھی ذکر آ گیا آج. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا انسان کو پانی سے, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, پھر بنائے اس کے نسبی رشتے اور سسرالی بھی. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور آپ کا رب قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچائے نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے رب کے خلاف پشت پناہی کرنے والا ہے, یعنی باغیوں اور سرکشوں کا ساتھ دینے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی علیہ السلام ہم نے تو آپ کو مبشر بشارت دینے والا, نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا. قل آپ فرما دیجئے, ما اسألکم علیہ من اجر, میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا, مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک راستہ اختیار کر لے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور اس ہمیشہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کرو جس سے موت نہیں آئے گی. وسبح بحمدی, اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرو. وکفا بہ بذنوب عبادی خبیرا, اور تمہارا رب جو ہے وہ بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام, وہ اللہ کے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا, یعنی اپنی شان کے مطابق. الرحمن, وہ رحمان ہے. فاسأل به خبیرا, اس کے متعلق کسی بھی خبر رکھنے والوں سے پوچھ لو, یعنی جو بھی سلیم الفطرت انسان اس کائنات میں وہ تسلیم کرتے کہ ہاں اس کائنات کا ایک بنانے اور چلانے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو, قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ معاذ اللہ, وہ سمجھتے کوئی اور بات ہو رہی. نہیں بھائی, ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ, اللہ کہہ کر پکارو, رحمان کہہ کر پکارو. أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, جس نام سے پکارو تمام اچھے نام کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. سب اللہ ہی کے نام ہیں. یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کوئی الگ ہے, رحمان کوئی الگ ہے. مشرکین کو یہ بات ذرا عجیب لگ رہی تھی. کہہ رہے ہیں قالوا وما الرحمن, کہتے وہ رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا, کیا تم جسے سجدہ کرنے کو کہو مجھ سے سجدہ کریں, اور اس بات سے ان کے بدکنے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ ہے ان مشرکین کا طرز عمل. یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ ادا کر لیجئے. سورہ فرقان کا اگلا رکوع شروع کر رہے ہیں, اور اس مقام پر بڑی پیاری صفات بھی رحمان کے بندوں کی آیا چاہتی ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, بڑی برکت والا اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے, مراد ستارے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس میں بنایا سورج اور روشن چاند. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا, اور وہ اللہ ہے جس نے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, ہر اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے. دن رات کے نظام میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان نعمتوں پر جو غور و فکر کرے گا وہ نصیحت کا سامان ہے اس کے لیے, اور جو غور و فکر کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا. تو ان نعمتوں میں غور و فکر کی دعوت ہمیں بار بار دی گئی ہے. اب جو بیان ہے
یہ جو قرآن حکیم کا منتخب نصاب استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، کئی مرتبہ تعارف بھی آیا، دین کا ایک بڑا جامع انقلابی تصور بھی سامنے آتا ہے، اس کے مطالعے کے نتیجے میں دینی ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد جو ہوتی ہیں ان کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور ان کو ادا کرنے کا ایک جذبہ اور ایک عملی شکل بھی سامنے آتی ہے۔ اس منتخب نصاب میں یہ درس بھی شامل ہے جو اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ رحمان کے بندے کہا وعباد الرحمن، یہ کیپشن بڑا پیارا ہے، رحمان کے بندے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں میں بھی رحمت کا عکس چاہتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اصل میں تو یہ شعر ایک حدیث شریف کی ترجمانی ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ رحمت کا عکس اور پرتو اللہ بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو بڑا پیارا عنوان وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ یہاں کل 10 صفات آئیں گی، پہلے 5 پھر بعد میں 5، 10 صفات رحمان کے محبوب بندوں کی۔ ایک بندے مومن کی شخصیت کی تعمیر، اس کی تکمیل، اس کی جو معاف کیجئے گا اس کے جو فنیشنگ ٹچز ہیں وہ اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں۔ ایک ہم نے سورہ مؤمنون میں مطالعہ کیا، وہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے، بنیادی صفات تھیں، اسٹرکچر کیسے قائم ہوگا۔ اب فنیشنگ ٹچز جو ہیں بندہ مومن کی شخصیت کے اس مقام پر آ رہے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ بندے ہیں نا، بندوں کی طرح چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں آتا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور نرمی کا رویہ اختیار کرتے، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، سینہ تان کر نہیں چلتے، پہلی بات۔ دوسری بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اس کا ایک مفہوم السلام علیکم کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان والوں کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہے وہ الجھتے نہیں ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر بزرگ بھی سناتے ہیں، شاید اکبر کا ہے غالباً، کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی نہیں۔ اہم سوال ہو عقیدہ عمل نجات سے متعلق کوئی ایشو نہیں، فضولیات کے اندر پڑھنا، فضول بحثیں کرنا، ایمان والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نادان لوگ الجھتے ہیں تو وہ سلامتی کا رویہ اختیار کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے حضور رات بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مومنون میں تو فرض نماز کا بھی ذکر تھا، یہاں رات کی نماز کا ذکر آ رہا ہے، فنیشنگ ٹچز والی بات۔ اب تو ماشاءاللہ 2/3 رات یہیں بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے جی، اور پھر تو آخری عشرہ آیا چاہتا ہے، گھڑیاں آپ لوگ آگے پیچھے کر دیجئے گا پھر انشاءاللہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ حدیث شریف میں اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا پوری رات قیام فرماتے اور کمر کس لیا کرتے تھے، پوری رات قیام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام بیدار کراتے۔ ہاں ہم اتنا تو اہتمام کریں گے کہ گھروں کو بھی چلے جائیں، فارغ ہو کر ہلکا پھلکا سا فریش ہو کر پھر کچھ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، سحری کا بھی اہتمام ہو، لیکن آخری عشرے کے لیے ہم بھی قریب ایسا ہی معاملہ رکھیں کہ ہماری پوری رات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور بسر ہو، اور اللہ آئندہ زندگی بھی اس کا کوئی عکس ہمیں زندگیوں میں عطا فرمائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں مقام محمود حضور کو عطا کیے جانے کا بیان تہجد کے ساتھ ذکر اس کا آیا تھا۔ چوتھی بات والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، دور کر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان والوں کی شان، دن میں کتنا پیارا رویہ، تکبر نہیں کرتے اور نادانوں سے الجھتے نہیں ہیں، رات کا کتنا پیارا معاملہ، اللہ کے حضور رات بسر ہو رہی، اس سب کے بعد بھی اپنی نیکی اور عبادت پر تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، اور جہنم سے بچنے کی دعا ہو رہی، خوف ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے اور بہت ہی برا مقام ہے۔ ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی تھوڑی دیر کوئی رہے تب بھی بہت بری جگہ ہے، اور ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ تھوڑی دیر سنیے گا، حدیث کا ایک حصہ ابھی اور ایک حصہ بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا قیامت کے دن جس نے دنیا میں خوب عیاشیاں، راحتیں، آسانیاں، مزے کیے، لیکن سرکش تھا، نافرمان تھا۔ اللہ حکم دے گا فرشتے کو اس کو لے کر جاؤ اور جہنم میں ایک غوطہ، ون سنگل ڈپ، ایک غوطہ دے کر نکال لاؤ۔ مسلم شریف کی روایت، بندہ حاضر ہوگا، اللہ پوچھے گا دنیا میں راحت دیکھی کبھی؟ آسانی دیکھی کبھی؟ کوئی مزے اڑائے؟ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی مزہ نہیں کیا، کبھی کوئی راحت میں نے نہیں دیکھی۔ یہ ہے جہنم کا ایک غوطہ۔ اب جو پڑا رہے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پانچویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کا معاملہ، بلکہ اس کے درمیان کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسی بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھی تھی، معاشرتی ہدایات میں۔